अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है सादिया राजपूत का नावल इश्क़ आतिश, एपिसोड 16। नूरुल हुदा के लिए दिन रात का फ़र्क मिट गया था। उन्होंने खुद को बेतहाशा काम में उलझा लिया। ऐसे में 2 घड़ी की फुर्सत मैसर आ जाती तो खुद भी हैरान होने लगते। उन्होंने कब इस तर्ज पर ज़िंदगी गुजारनी चाही थी। इस तेज़ रफ्तारी से ही घबराकर वो लंदन से पाकिस्तान आए थे और अब लगता था वो आंखों पर पट्टी बांधे अंधाधुंध दौड़ते चले जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कुछ खबर नहीं। अभी गारमेंट्स फैक्ट्री ढंग से स्टेब्लिश भी नहीं हुई थी कि वो टेक्सटाइल के बिजनेस में भी आ गए और अब वो एक्सपोर्ट के लिए पर तोल रहे थे। कारपोरेट सेक्टर में लोग कहने लगे थे, नूरुल हुदा फारूकी एक ही जस्त में मैदान पार कर लेना चाहता है। कौन जान पाता कि जो सौदा उन्हें चैन नहीं लेने देता वो तो कुछ और ही है। वो तो खुद को उन यादों से बचाना चाहते थे जो हर लम्हा उनकी घात में रहती थीं। घर से बाहर तो फरार के कई रास्ते थे, लेकिन घर में कदम रखते ही उसकी यादें उन्हें नरगे में लेकर बेबस कर देती थीं। घर टूटने का ख्याल उन्हें खौफजदा कर देता। वो खुद को बेनाम मसरूफियतों में उलझाए रखते, मगर घर तो लौटना ही पड़ता है। उन्होंने एंट्रेंस का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखना ही चाहा था कि नज़र ना चाहते हुए भी लाउंज के सोफे पर रुक गई और उसकी यादों ने उनकी आंखों पर मलीहा के अक्स का पर्दा डाल दिया। अब उन्हें धुएं की धुंधली दीवार की ज़रूरत नहीं रही थी। उन्होंने उंगलियों में दबा सिगरेट मसल कर बुझाते हुए एक जानिब उछाल दिया। एक तुम जो नहीं हो तो लगता है कुछ नहीं। उन्होंने अक्स को देखते हुए उन्होंने हर रोज़ की तरह ये अल्फाज दोहराए, फिर दरवाजे के आगे बने स्टेप्स पर बैठे और दोनों हाथों पर सर गिरा दिया। साहब। बहुत देर गुजर गई थी। बहादुर की आवाज़ पर उन्होंने सर उठाकर देखा। खाना लगा दूं? उन्हें मदहोश देखकर बहादुर ने पूछा। वो कहना चाहते थे कि उन्हें भूख नहीं है, फिर ख्याल आया भूख तो सुबह भी नहीं थी, पर उन्होंने नाश्ता किया था। कल रात का खाना भी भूख के बगैर ही खा लिया था, बल्कि मलीहा के इंतकाल के बाद उनकी भूख प्यास मर ही गई थी। अब वो भूख लगने पर नहीं, घड़ी देखकर खाना खाते थे, और सिर्फ भूख का ही क्यों, उनका तो हर एहसास मर गया था। बल्कि कभी कभी तो वो महसूस करने लगते कि जैसे वो भी मर गए हैं, मगर वो फिर भी जिए जा रहे थे। खाने का वक्त होता तो खाना खा लेते, रात हो जाती तो आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट जाते। नींद आए ना आए, क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी को खुद पर फर्ज कैसे करते हैं, ये तो नूरुल हुदा ने अब जाना था। लगा दो। कुछ तवक्कुफ के बाद उन्होंने यूं सोचकर जवाब दिया था जैसे बहादुर ने कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया हो। वो उठकर फ्रेश होने अपने कमरे में चले गए। फ्रेश होकर कपड़े तब्दील करने के बाद वो डाइनिंग रूम में चले आए। बहादुर बड़ी खामोशी से खाना लगा रहा था। क्या बात है बहादुर साहब, आजकल खाना कम खा रहे हैं? वो पहले जैसी बशाशत से बोले। बहादुर ने हाथ रोककर अचंभे से उन्हें देखकर कहा, नहीं तो फिर तुम्हारी आवाज़ क्यों कम निकलती है? मैं तो समझा था तवानाई के इसराफ से परहेज कर रहे हो, और तुम्हारे बोलने की रफ्तार से तो मलीहा जैसी कूल माइंडेड लड़की भी गुस्से में आ जाती थी। मलीहा का जिक्र करते हुए भी उनका लहजा सरसरी सा था, लेकिन बहादुर मलीहा का नाम सुनकर ही उदास हो गया। इसीलिए तो बोलता था साहब, शरारत करता था उनसे, और बीबी साहब भी जानती थीं, फिर भी कभी मजाक करने से नहीं रोका। बहुत अच्छी थीं वो, मुझे बहुत याद आती हैं। फिर ख्याल आता है हम तो नौकरजात हैं, कर्नल साहब की तो बेटी थीं, वो उन्हें कितना याद करते होंगे। हर वक्त तो बीबी साहब की तस्वीर देखकर रोते रहते हैं। मलिक साहब इतना समझाते हैं, सब्र करने को कहते हैं, पर सब्र भी तो एकदम से नहीं आ जाता। एक ही तो औलाद थी उनकी, वो भी नहीं रही। उनके दिल पर जो गुजरती होगी वो तो वो ही जाने। अम्मा कहती है औलाद का दुख कब्र तक साथ जाता है।
اللہ ان کے حال پر رحم کرے۔ اس نے جھرجھری لی اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ اپنے آگے رکھے کھانے کو گھورتے نور الہدیٰ کے اندر کی بے چینی کو بہادر نے انجانے میں ہی ہوا دے دی تھی۔ بہادر؟ جی صاحب۔ وہ برتن رکھ کر کچن میں جا رہا تھا۔ نور الہدیٰ نے اس کا نام پکارا تو پلٹ آیا۔ بابا جان نے کھانا کھایا تھا؟ نہیں صاحب، وہ تو صبح سے دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں، دروازہ بجانے پر بھی نہیں کھولا، کھانا کیا کھائیں گے؟ ان کی بے چینی پریشانی میں بدل گئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسے سرزنش کرتے نور الہدیٰ فوراً اٹھ گئے، لیکن بابا جان کے دروازے کے باہر کھڑے وہ دستک کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا پائے۔ پیچھے ہٹتے ہوئے انہوں نے بہادر کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے آ کر دروازہ بجانے کے ساتھ ہی آواز لگائی، دروازہ کھولیے کرنل صاحب۔ مگر دروازہ کھولا نہ ہی اندر سے کوئی آواز سنائی دی۔ اس نے پھر دستک دی، دروازہ کھولیے۔ اس بار بھی جواب نہیں آیا۔ نور الہدیٰ کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ بہادر، جاؤ اور کمرے کی چابی لے کر آؤ، فوراً۔ وہ سر ہلا کر چابی لانے چلا گیا۔ نور الہدیٰ نے پریشانی میں ہی دروازے کے آگے 2-3 چکر کاٹے اور پھر مضطرب ہو کر دروازہ بجا ڈالا۔ بابا جان، دروازہ کھولیں۔ ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگائے راکنگ چیئر پر نیم دراز بابا جان سکتے کی سی حالت میں آتش دان کے اوپر لگی ملیحہ کی تصویر کو دیکھتے جا رہے تھے۔ بہادر نے دروازہ بجانے اور پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہتی ہوئی ان کی آواز کو سن کر بھی ان کے جسم میں کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا۔ کچھ پل کے وقفے سے دوبارہ دستک ہوئی، ساتھ نور الہدیٰ کی آواز بھی سنائی دی، نور الہدیٰ؟ ان کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ ملیحہ کی ڈائری کو سنبھال کر وہ تیزی سے اٹھے اور دروازہ کھول دیا۔ ملیحہ کی موت کے بعد آج نور الہدیٰ دوسری بار ان کے دروازے تک آئے تھے۔ بابا جان ایسے ان کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے بیٹا پردیس سے لوٹا ہو۔ آؤ بیٹا، اندر آ جاؤ۔ اندر آنے کو کہتے ہوئے وہ انہیں راستہ دینے کے لیے سامنے سے ہٹ گئے۔ انہیں اپنی طرف بے تابی سے دیکھتا پا کر نور الہدیٰ کا دل بھی پگھلنے لگا تھا۔ انہیں اس کے سوا اور کچھ یاد نہیں رہا کہ وہ تو باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، مگر بابا جان نے ان کی زندگی میں اس محرومی کو ٹکنے نہیں دیا۔ ان کا جی چاہا کہ بابا جان سے لپٹ جائیں کہ تبھی وہ نور الہدیٰ کو راستہ دینے کے لیے ان کے سامنے سے ہٹے تھے، اور ملیحہ کی تصویر نور الہدیٰ کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ پل بھر میں ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے کمرے میں قدم نہیں رکھا۔ دروازے میں کھڑے کھڑے ہی انہوں نے نظروں کا زاویہ بدل کر بابا جان کو دیکھا۔ انہیں موت سے چند لمحے پہلے ملیحہ کی نم پلکوں کی لرزش یاد آ گئی تھی۔ بابا جان کی متورم آنکھوں پر انہیں رحم کیسے آتا؟ اپنی اس حالت کے لیے یہ خود ہی ذمہ دار ہیں۔ بابا جان کے تھکے ہوئے پجمردہ وجود پر ایک نظر ڈال کر انہوں نے سوچا، یہ کیا بچوں جیسی حرکت تھی؟ وہ بولے تو آواز میں وہ نرمی غائب تھی جو کبھی ان کے لہجے کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ کیا تم جانتے ہو نور الہدیٰ کہ کسی مجرم کو سزا دینے سے پہلے اس کا منہ کالا کر کے چوراہے پر کیوں گھمایا جاتا ہے؟ ان کی بات سن کر بابا جان عجیب سے لہجے میں بولے تھے۔ کچھ پل وہ نور الہدیٰ کی طرف سے کسی استفسار کے منتظر رہے، پھر کہا، کیونکہ اپنے ماتھے پر اپنے جرم کی سیاہی لے کر لوگوں کا سامنا کرنا سزا پانے سے بھی زیادہ کٹھن ہے۔ آپ کے پچھتاوے کسی چیز کا مداوع نہیں کر سکتے۔ ان کی بات پر وہ تنفر سے بولے، جانتا ہوں، اور یہی احساس تو پچھتاوے کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے کہ میں چاہے جان دے ڈالوں، میری بیٹی کی جان واپس نہیں آئے گی۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولے، پھر ملتجیانہ انداز میں کہا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ نور الہدیٰ سرد لہجے میں بولے، میری معافی ملیحہ کی معافی سے مشروط ہے۔ جائیے جا کر اپنی بیٹی سے معافی مانگے، اگر اس نے معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ سر جھکائے بابا جان بے بسی کی انتہا پر پہنچ گئے تھے۔ ایک بات اور، انگلی اٹھا کر نور الہدیٰ کہنے لگے،
برائے مہربانی آئندہ اس قسم کی حرکت کر کے مجھے پریشان مت کیجیے گا۔ پھر ان کا رد عمل دیکھنے کے لیے وہ رکے نہیں۔ ان میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ بابا جان کے کھنڈر وجود کو ایک سیکنڈ بھی اور دیکھ پاتے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ چپل اتارے بغیر بستر پر گر گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو ان کی آنکھوں کے کونوں سے نکل کر کن پٹیوں پر بہتے چادر میں جذب ہوتے گئے۔ محبتوں کا حسن اسی صورت قائم رہتا ہے جب یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک ہی سفر پر گامزن ہوں۔ لیکن اگر محبتیں آپس میں نبرد آزما ہو جائیں تو بڑی تباہی لاتی ہیں۔ انہی مارکوں نے ملیحہ کی زندگی تباہ کی تھی اور اب نور الہدا کے در پہ تھیں۔ محبت کا سحر ہو یا قہر، بچ پانا آسان نہیں۔ مولوی عبدالخالق اس خانمہ برباد کے پاس سے اٹھ تو آئے مگر دوبارہ اس کے پاس جانے سے خود کو روک نہ پائے۔ انہیں اس میں عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ اس کے لیے انہیں اپنے سینے میں باپ جیسا گداز محسوس ہوتا تھا، حالانکہ اس کا انداز ہنوز وہی تھا۔ کبھی تو وہ مولوی عبدالخالق کو اس طرح نظر انداز کر دیتا جیسے ان کی موجودگی سے یکسر لا علم ہو، کبھی جنون میں چلانے لگتا اور کبھی مغموم سا جانے کیا بڑبڑاتا رہتا۔ مولوی صاحب نے کبھی اس کی کسی کیفیت میں دخل نہیں دیا تھا۔ وہ ایک سامع کی حیثیت سے اس کے پاس آتے تھے اور اس کی بے ربط باتوں کو بڑے دھیان سے سنتے، جیسے وہ کوئی اہم بیان دے رہا ہو، اور اگر اس کا ایک بھی پوائنٹ مس ہو گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ پھر تنہائی میں بیٹھ کر اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے الجھنے لگتے۔ اس کے ذہن میں پڑی گرہ کو کھولنے کے لیے کوئی سرا ہاتھ آتا دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر وہ صبر کے ساتھ بڑے غیر محسوس انداز میں اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو پھر آ گیا؟ اس نے مولوی عبدالخالق کو دیکھا تو گھورا۔ لہجہ ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو بڑا ڈھیٹ ہے۔ مولوی عبدالخالق اس کے لہجے کو محسوس کر کے مسکرائے۔ کیا کریں، دل لگ گیا ہے تیرے ساتھ۔ جب تک 2 گھڑی تیرے پاس نہ بیٹھ جاؤں چین ہی نہیں پڑتا۔ صاف لگ رہا تھا وہ اس کی جھنجھلاتی شکل دیکھ کر محظوظ ہو رہے ہیں۔ اس نے تپ کر رخ پھیر لیا تو مولوی صاحب بدستور مسکراتے ہوئے بولے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے تیرا بھی دل لگ گیا ہے۔ کہاں تو صحرا نوردی کو نکلا تھا اور اب 4 مہینے ہو گئے ہیں پر یہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں دل لگا کر نہیں تھک کر یہاں بیٹھا ہوں۔ اس کے لہجے میں درد بولنے لگا تھا۔ سکون کی تلاش میں ذرہ ذرہ چھان مارا، مگر وہ تو جیسے کائنات میں ناپید ہو گیا ہے۔ پھر تلاش کا کیا فائدہ جب سکون ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ جو چیز ڈھونڈنے سے نہ ملے مانگ لینی چاہیے۔ ایک مہرہ جو ان کے ہاتھ آیا تھا تو عبدالخالق نے بساط بچھانے میں دیر نہیں کی۔ کس سے مانگوں؟ اس نے پوچھا، ساتھ ہی ان کے متوقع جواب کو سوچ کر اس کی تیوریاں بھی چڑھ گئیں۔ اللہ سے۔ ان کے لہجے میں سکون تھا۔ اس کی آنکھیں آگ اگلنے لگیں۔ جو مانگا وہ دیا نہیں، اب اور کیا مانگوں؟ اس نے بھپر کر کہا، پھر کرب سے آنکھیں میچ کر سر پیچھے درخت کے تنے سے ٹکا دیا۔ پر میں تو اس پر بھی راضی تھا، کوئی شکایت نہیں کی۔ ہاں مگر دونوں ہاتھ اٹھا کر سکون مانگا تھا، وہ بھی اپنے لیے نہیں ان کے لیے۔ پر اس نے کیا کیا؟ اس نے تڑپ کر آنکھیں کھولتے ہوئے گردن سینے تک لٹکائی اور سر کو دائیں بائیں جھٹکنے لگا۔ ایسے میں اس کے ناتراشیدہ بال عجیب سے انداز میں اس کے چہرے کو ڈھکے شانوں پر جھولنے لگے تھے۔ اب کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، وہ بڑبڑایا، پھر جھٹکے سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتا ہوا دہاڑنے لگا۔ تو سن رہا ہے؟ نہیں آؤں گا تیرے در پر، تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ مجھے تجھ سے کچھ چاہیے بھی نہیں، میرا کوئی ناتا نہیں تجھ سے۔ مولوی عبدالخالق کو اس پر ترس آنے لگا تھا۔ او جھلیا، حکیم سے تو دشمنی کر لی تو نے، اب تیرے زخم کیسے بھریں گے؟ وہ ان کی طرف سے غافل ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئے۔ اب چلتا ہوں، اور دیکھ یہ کھانا رکھا ہے، جی کرے تو کھا لینا، پر خبردار جو تو نے اٹھا کر پھینکا
رزق کی بے ادبی ہوتی ہے۔ سائڈ میں رکھی ٹرے کی طرف اشارہ کر کے وہ جس طرح سے بولے تھے لگ رہا تھا سائیں نے یہ کام کئی بار کیا ہے۔ ایک آخری نظر اس کے جھکے سر پر ڈال کر وہ اٹھ گئے، پر دوسرے ہی قدم پر انہوں نے ٹرے کو اٹھا کر پٹکنے کی آواز سنی۔ مولوی عبدالخالق نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ چہرے پر سختی لیے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا اور اس کے سامنے ٹرے کھانے سمیت الٹی پڑی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر ٹرے سیدھی کر کے وہ جتنا کھانا اٹھا سکتے تھے اٹھا کر ٹرے میں ڈالا۔ اس کے بعد ادھر ادھر لڑکتے برتن سمیٹ کر ٹرے میں رکھے اور ناراضگی سے بولے، یہی کام کرنا ہوتا ہے تو کل سے کھانا نہیں لاؤں گا، رہ بھوکا۔ وہ خفا خفا سے اٹھ کر چل پڑے، لیکن اگلے دن وہ اپنے ساتھ کھانا لانا نہیں بھولے تھے۔ ملک کے ایک نامور اور بااثر بزنس مین اقبال یزدانی کی طرف سے پی سی کے لاؤنج میں زبردست ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں شرکت کے لیے موصول ہونے والے دعوت ناموں کو شہر کے چوٹی کے بزنس مین اور پولیٹیشنز اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے تھے۔ اور کون نہیں جانتا کہ ایلیٹ کلاس کے ڈنرز اور پارٹیز موقع کی مناسبت سے نہیں بلکہ موقع کی تلاش میں دی جاتی ہیں۔ نور الہدیٰ کو موقع کی تو نہیں مگر مصروفیت کی تلاش اب اکثر رہا کرتی تھی، اور آج تو وجہ بھی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اہتمام سے تیار ہوئے، وقت پر ہی پہنچ گئے، مگر وی آئی پیز کی آمد تو تاخیر سے ہوا کرتی ہے۔ اقبال یزدانی نور الہدیٰ کی ٹیبل پر بیٹھے حسب عادت پھلجھڑیاں چھوڑ رہے تھے۔ نور الہدیٰ واقعی ان کی باتوں کو بہت انجوائے کر رہے تھے کہ چیمبر آف کامرس کے صدر کی آمد کا شور اٹھا اور وہ انہیں ویلکم کرنے کے لیے اٹھ گئے۔ ارے وہ نور الہدیٰ فاروقی ہے نا؟ بھلا یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ نوید اختر کی نظر کریم کلر کے سوٹ میں ملبوس نور الہدیٰ پر پڑی تو ساتھ بیٹھے اقبال یزدانی سے بولے۔ انہوں نے کہا، کمال کرتے ہیں نوید صاحب، ہم نے بلایا ہے تو یہاں نظر آ رہا ہے۔ کمال تو آپ نے کیا ہے یزدانی صاحب، یہ لڑکا جسے بزنس فیلڈ میں آئے ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، آپ اسے پرسنلی انوائٹ کر رہے ہیں۔ ان کے لہجے میں نور الہدیٰ کی تحقیر کے ساتھ ساتھ اقبال یزدانی کے لیے طنز بھی تھا، جسے محسوس کر کے بھی انہوں نے برا نہیں مانا بلکہ ہنس کر بولے، یہی سوچئے نوید صاحب، اگر ہم نے بلایا ہے تو اس لڑکے میں کچھ خاص بھی ہوگا۔ کیا خاص ہو سکتا ہے اس کل کے بچے میں؟ وہ بدستور طنز کر رہے تھے۔ خاصیت کی بات کی آپ نے تو کیا یہ خاصیت کم ہے کہ چیمبر آف کامرس کا صدر اسے اس کے نام سے جانتا ہے؟ وہ اپنے شگفتگی بھرے انداز میں ان کے طنز کا جواب دے کر بولے تھے اور اس برجستگی پر ایک زوردار قہقہا گونجا تھا۔ سامنے والے ٹیبل پر بیٹھی لڑکیاں جو اب آسانی اس گفتگو سے مستفید ہو رہی تھیں، وہ بھی ان کے جملے پر مسکرانے لگیں۔ اقبال انکل تو نور الہدیٰ سے بڑے امپریسڈ لگ رہے ہیں۔ ایک نے مسکراہٹ روک کر تبصرہ کیا تو دوسری بولی، صرف اقبال انکل ہی کیوں، اقبال انکل کی بیٹی بھی نور الہدیٰ فاروقی سے کافی متاثر ہے، کیوں مریم؟ شرارت سے کہتے ہوئے اس نے ساتھ بیٹھی لڑکی کو ٹھہوکا دیا جس کی نظریں مستقل نور الہدیٰ پر جمی تھیں۔ اپنی فرینڈز کی بات پر مسکراتے ہوئے اس نے کافی کا گھونٹ بھرا، پھر کپ نیچے رکھ کر دوبارہ نور الہدیٰ کو دیکھنے لگی تو بلو ایوننگ گاؤن میں ملبوس لڑکی مصنوعی فکر مندی سے بولی، کنٹرول یور سیلف مریم، تم کہاں اس زاہد خشک کے چکر میں پڑی ہو جو کسی کو بھاؤ ہی نہیں دیتا؟ ویسے بھی سنا ہے موصوف لینڈ لارڈ ہیں اور یہ زمیندار قسم کے لوگ ذرا ٹیڑھی کھیر ہوتے ہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ یہ شخص مجھے اس طرح سے اپنی طرف اٹریکٹ کیوں کر رہا ہے، شاید پاس جاؤں تو کچھ پتا چلے۔ پرسوچ انداز میں کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو اسی لڑکی نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے روکتے ہوئے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے ایک ادا سے شانوں سے ذرا نیچے لٹکتے بے حد سیاہ بالوں کو جھٹک کر کہا، نور الہدیٰ کے پاس۔ پھر چنچل سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا بازو چھڑا کر اسی ہاتھ سے اس کا گال تھپکتی، ہائی ہیل سے کھٹ کھٹ کا شور جگاتی نور الہدیٰ کے ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر بڑے دلاویز انداز میں نور الہدیٰ کو مخاطب کر کے کہا، گڈ ایوننگ مسٹر فاروقی۔ نور الہدیٰ اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں سے باتوں میں مصروف تھے، وہ چونک گئے۔
وہ سیاہ آنکھوں میں شوخی لیے زیر لب مسکراتی اپنا دایاں ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی۔ نور الہدا نے بیٹھے بیٹھے ہی اسے گڈ ایوننگ کہا اور اس کا کومل سا ہاتھ پل بھر کو تھام کر چھوڑ دیا۔ مریم یزدانی، ڈاٹر آف اقبال یزدانی۔ وہ خود ہی اپنا تعارف کروانے لگی تو نور الہدا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی ہے نور الہدا۔ وہ ایک دم سے ہی مسٹر فاروقی سے نور الہدا پر آ گئی، پھر بے تکلفی سے کہا، کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم اس وقت بات ہی کر رہے ہیں۔ ان کی بات پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ مجھے حاضر جواب لوگ بہت پسند ہیں۔ نور الہدا نے اس کے ڈومینیٹنگ اسٹائل کو محسوس تو کیا، مگر وہ ان کے میزبان کی بیٹی تھی، یعنی اس لحاظ سے خود بھی میزبان تھی اور نور الہدا اس وقت اس کے مہمان۔ انہیں منع کرنا اچھا نہیں لگا تو اٹھ کے اس کے ساتھ چلتے باہر کھلی فضا میں چلے آئے۔ ہاں تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ چلتے ہوئے وہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اس طرح جیسے ان پر اپنی موجودگی کو جتا رہی ہو، جو اس کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اس سے بے نیاز لگ رہے تھے۔ نور الہدا اسے دیکھ کر مسکرائے۔ نام تو آپ جانتی ہی ہیں، اور کیا بتاؤں؟ نام سے زیادہ کچھ نہیں جانتی، اس لیے جو دل کرتا ہے بتا دیجئے۔ نام سے زیادہ جان کر آپ کیا کریں گی؟ وہ گریزاں ہوئے۔ جان پہچان بڑھاؤں گی۔ مریم کی بات پر نور الہدا نے اس کی طرف دیکھا اور اندازہ لگانے لگے، اس نے یہ بے ساختگی میں یہ بات کہی ہے یا وہ بے باکی کی حد تک صاف گو ہے اور وہ ان کی سوچوں سے بے نیاز کہے جا رہی تھی۔ اینی وے، آپ اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، کم از کم میرے بارے میں کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ بتائیے، اس کے اصرار پر نور الہدا نے کہا اور وہ بتانے لگی۔ تھوڑی سی ضدی ہوں، تھوڑی سی موڈی، اور ہاں، بزنس سے مجھے ذرا دلچسپی نہیں ہے، پر پاپا کے کہنے پر میں نے بھی ہارورڈ یونیورسٹی سے MBA کیا ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی اور نور الہدا کو اس کی بولڈنس اچھی تو لگی تھی، مگر وہ اس کا مقصد سمجھ کر اندر سے ہوشیار ہو گئے تھے۔ لندن کی آزاد فضاؤں میں رہتے ہوئے انہیں اس طرح کی تیز تراری کا کئی بار سامنا ہو چکا تھا اور وہ اس طرح کی بولڈ لڑکیوں سے جان چھڑانے میں ماہر ہو چکے تھے۔ وہ کوئی فرشتہ صفت انسان نہیں تھے، ہاں مگر اتنا ضرور تھا کہ وہ اس طرح کی فضولیات سے ہمیشہ بچتے ہی رہے تھے۔ وجہ صاف تھی، ان کے کوئی دل تک نہیں پہنچ پائی تھی، اور جو پہنچی اس نے محبت کو ان کے لیے اس طرح عبادت بنا دیا کہ نور الہدا اسے پانے کی خواہش بھی نہ کر سکے۔ آپ سے بات کر کے اچھا لگا، لیکن اب اجازت دیجیے، مجھے جانا ہوگا۔ نور الہدا نے اسے جان چھڑانا چاہی۔ ادھر وہ سمجھ کر بھی حیران ہو کر بولی، ایکسکیوز می، آپ کو یہاں ڈنر پر بلایا گیا ہے اور آپ ڈنر کیے بغیر جانا چاہتے ہیں؟ مجبوری ہے، مجھے ایک بے حد ضروری کام سے جانا ہے۔ روانی سے جھوٹ بولتے ہوئے انہیں وہ لڑکی یاد آ گئی جس کے لیے انہوں نے جھوٹ بولنا سیکھا تھا، اور ان کے چہرے پر یاسیت ابھر آئی، جسے محسوس کر کے مریم نے رکنے پر اصرار تو نہیں کیا، مگر اگلی ملاقات طے کرنے سے خود کو روک نہیں پائی۔ 10 دن بعد نیو ایئر نائٹ ہے، تو ہم نیو ایئر نائٹ میں مل رہے ہیں، ڈن؟ کہہ کر اس نے وعدہ لینے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ نور الہدا نے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولے، بائے۔ پھر فوراً ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر پلٹے اور اندر جا کر کسی کو اپنے جانے کی اطلاع دیے بغیر وہ پارکنگ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ مریم حیرت سے انہیں آنکھیں پھاڑے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ اتنے آرام سے اس کی انسلٹ کر کے جا چکے ہیں۔ پھر ایک دم ہی اسے نور الہدا پر غصہ آیا اور پیر پٹخ کر اندر چلی گئی۔ سرد اور تاریک رات اس ویرانے میں اتر چکی تھی۔ سیاہ رنگ آسمان پر نہ چاند چمک رہا تھا، نہ تارے ٹمٹما رہے تھے۔ پھر چاند تاروں کو دیکھنے کے لیے وہاں تھا بھی کون؟ خلقت سو چکی تھی، اور جو جاگ رہا تھا وہ بند آنکھوں کے پیچھے جہان آباد کیے دنیا و مافیہا سے بے خبر بیٹھا تھا کہ جیپ کے انجن کی آواز اس سناٹے میں غراہٹ کی طرح ابھری تھی۔ پھر لمحہ لمحہ قریب آتی آواز تیز ہوتی گئی، پھر یوں لگا جیسے پل بھر کو جیپ رکی ہو، مگر اس کا انجن اب بھی غرا رہا تھا۔
دروازہ کھول کر کوئی اترا، پھر چند سیکنڈ بعد ہی دوڑتا ہوا واپس جیپ میں بیٹھ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ جیپ ہوا کے ساتھ اڑتی دور نکل گئی، مگر سائیں کے استغراق میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر ایک باریک سی آواز سنائی دی، اتنی باریک کہ اگر سناٹا اتنا دبیز نہ ہوتا تو شاید سنائی نہ دیتی۔ پل بھر کو وہ آواز معدوم ہو گئی، مگر کچھ سیکنڈ بعد دوبارہ سنائی دینے لگی اور پھر چپ ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ ابھری اور مستقل آنے لگی۔ سائیں نے پٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا اور سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اس اندھیرے میں بھلا کیا نظر آتا؟ آخر آواز کی سمت کا تعین کر کے وہ اٹھا اور ایک طرف کو چلنے لگا۔ اب آواز صاف اور واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس جگہ آ پہنچا جہاں خودرو جھاڑیوں کا ایک جھنڈ سا تھا۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے اس نے جھاڑیوں کے گرد چکر کاٹا، مگر آواز کا ماخذ دکھائی نہیں دیا، تو وہ جھاڑیوں سے آگے کی طرف چلنے لگا۔ کچھ قدم آگے جا کر لگا کہ اب آواز پیچھے سے آ رہی ہے۔ وہ واپس جھاڑیوں کے پاس آ گیا اور پیروں پر بیٹھتے ہاتھ سے ٹٹول کر آواز کو تلاش کرنے لگا۔ زمین پر ہاتھ پھیر کر دیکھتے ہوئے اس نے یوں ہی جھاڑیوں کے اندر ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں کپڑا آ گیا۔ وہ حیران ہو کر کپڑے کو ٹٹولنے لگا، تبھی اس کا ہاتھ کسی نرم و ملائم چیز سے ٹکرایا تھا۔ وہ ٹھٹکا، پھر دوسرا ہاتھ بھی اندر جھاڑیوں میں ڈال کر منحنی سا شور مچاتی کپڑے میں لپٹی اس چیز کو احتیاط سے باہر نکال لیا۔ باہر نکال کر جو دیکھا تو اندھیرے میں نظر آتے اس کے خد و خال کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک گیا۔ پھر جو گھبرا کر ٹٹولا تو اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ وہ ایک بچہ تھا، کسی کتے بلی کا نہیں، انسان کا بچہ۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اور تمام مخلوقات میں بس اسے ہی یہ شرف حاصل ہے کہ جگر کے ٹکڑے کو گوشت کے لوتھڑے کی طرح گدھ اور چیل کووں کی خوراک بننے کے لیے ویرانوں میں پھینک آتا ہے۔ وہ ہکا بکا اسے گود میں لیے بیٹھا تھا۔ صحیح دماغ ماں 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنم دینے کے بعد اسے مرنے کے لیے کانٹوں کے مقبرے میں لاپٹکا تھا، مگر اس پاگل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کومل وجود کو کھردری زمین پر لٹا دے۔ اسے سینے سے چمٹائے وہ اپنے ٹھکانے پر لوٹ آیا۔ دماغ تو ایک مدت سے معوف ہو چکا تھا اور ہستی کھنڈر بن گئی تھی، لیکن چھاتی پر ہلچل مچاتے ننھے ننھے ہاتھوں اور پیروں کی حرکت نے اس کھنڈر کو بھی زیر و زبر کر دیا۔ اس نے سر کو جھکا کر اندھیرے کی نقاب اوڑھے اس معصوم چہرے کو دیکھا جس کا رونا اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ یہ اتنا رو کیوں رہا ہے؟ ایک عرصے سے بند پڑی دماغ کی مشین کے کل پرزوں پر سے گرد جھاڑ کر اس نے انہیں کام پر لگا دیا۔ کہیں اسے ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ سردی بھی تو کتنی زیادہ ہے۔ طویل مدت سے بے حسی میں جیتے ہوئے اچانک ہی اس کے احساسات بیدار ہو گئے اور وہ ہوا میں پھیلی خنکی کو محسوس کرنے لگا جس سے وہ کچھ دیر پہلے تک بے خبر تھا۔ اس نے اس ہلکے سے تولیے کو بچے کے گرد اور بھی کسا جس میں وہ لپٹا ہوا تھا، پر اسے وہ ناکافی محسوس ہوا تو اپنی شرٹ اتار کر اچھی طرح اس کے گرد پھیلانے لگا، جس کی حالت اتنی خستہ ہو چکی تھی کہ اتارنے کے لیے بٹن کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر اسے باہوں میں سمیٹ کر چھپاتے ہوئے اس نے اپنے گھٹنوں کو موڑ کر اس طرح خود کو گٹھڑی بنا لیا کہ محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی گود میں بچہ ہے۔ اس حالت میں اسے کوئی دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے خود میں سمٹ کر بیٹھا ہے۔ سردی بہت زیادہ سہی، پر اس کا خیال تھا کہ اس کے جسم کی گرمی سے بچے کو راحت تو مل جائے گی کہ رونا بند کر دے گا، مگر وہ روتا ہی رہا۔ ہو سکتا ہے اسے بھوک لگ رہی ہو۔ وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا، مگر چند منٹ یا شاید گھنٹہ بھر پہلے پیدا ہونے والے بچے کے جسم پر چپچپاہٹ کو محسوس کر کے اندازہ لگا چکا تھا کہ پیدائش کے بعد اسے غسل نہیں دیا گیا۔ تو جس ماں نے ایک لوٹا پانی بہانے کی زحمت نہیں کی، اس نے کہاں بچے کے حلق میں دودھ اتارنا تھا؟ اس نے سوچتے ہوئے اپنے خیال کی تائید کی۔ ہاں، اسے بھوک ہی لگی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، لیکن اس کے لیے دودھ کہاں سے لاؤں؟ دماغ کی مشین تو اب چل ہی پڑی تھی۔ اسے ایک راستہ بھی سوجھ گیا۔ مولوی عبدالحق موٹی سی رضائی اوڑھے آرام سے سو رہے تھے کہ کسی نے زور سے ان کے گھر کا دروازہ دھڑدھڑایا۔
میٹھی نیند سے جاگنے میں کچھ وقت لگ گیا تھا۔ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ ملانی جی بھی جاگ گئی تھیں۔ بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولیں، جا کر دیکھتا ہوں۔ چارپائی پر بیٹھے انہوں نے چپل پیر میں اڑستے ہوئے کہا، پھر لالٹین اٹھا کر کمرے کا دروازہ کھولتے صحن میں نکل آئے۔ ہاں بھائی، آ رہا ہوں، انہوں نے اونچی آواز میں بول کر تواتر سے دروازہ پیٹنے والے کو اپنی آمد کی اطلاع کی، جس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، اور دروازہ اس وقت تک بجتا رہا جب تک کہ انہوں نے کھول نہیں دیا۔ او، تو ہے؟ لالٹین کی روشنی میں آنے والے کا چہرہ دیکھ کر وہ حیرت سے بولے، پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر کرتے ہوئے بولے، چل اندر آ جا۔ وہ دروازے کے کنڈے میں زنجیر اٹکا کر پلٹے تو وہ ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ او جھلیا، ادھر کیوں کھڑا ہے؟ کمرے میں آ جا، بڑی ٹھنڈ ہے۔ پھر اسے ساتھ لیے کمرے میں چلے آئے، جس کا اوپری دھڑ برہنہ تھا اور ایک پوٹلی سی اس نے بازوؤں میں چھپا رکھی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے بازو ڈھیلے کیے تو بچے کی جھلک دیکھ کر چارپائی کے سرہانے پڑا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتی ملانی جی کے ہاتھ رک گئے۔ یہ کس کا بچہ اٹھا لایا ہے؟ انسان کا، اس نے متانت سے اطلاع دی۔ پر تجھے کہاں سے مل گیا؟ مولوی صاحب کی حالت بھی ملانی جی سے مختلف نہیں تھی۔ جھاڑیوں میں سے۔ سبحان اللہ، مولوی صاحب ایسے لہجے میں بولے جیسے یقین نہ آیا ہو۔ اسے بھوک لگی ہے۔ وہ ان کی کیفیتوں کی پرواہ کیے بغیر بچے کی طرف اشارہ کر کے بولا، جو بھوک سے اس قدر نڈھال ہو چکا تھا کہ اب رو بھی نہیں پا رہا تھا۔ مولوی صاحب اب بھی پریشان تھے، مگر بچے کی بھوک کا احساس کر کے بولے، ہاجرہ اٹھ، دودھ لے کر آ۔ پر مولوی صاحب، اس سے یہ تو پوچھ لیں کہ کس کا بچہ اٹھا لایا ہے۔ وہ بھی پتا چل جائے گا، تو دودھ تو لے آ۔ پر وہ اٹھی نہیں۔ ان کی نظر بچے پر جمی تھی جسے گود میں لیے سائیں چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا تو ابھی غسل بھی نہیں ہوا۔ ملانی جی کی بات پر مولوی عبدالخالق کا دھیان بچے کی حالت پر گیا اور معاملے کی تہ تک پہنچ گئے۔ پھر جب وہ بولے تو ان کے لہجے میں کچھ دیر پہلے والا ہیجان نہیں تھا۔ پھر پہلے اس کے غسل کا انتظام کر، پھر اس کی بھوک کا بندوبست کرتے ہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئے اور باورچی خانے سے بھگونا اٹھا کر صحن میں لگے ہینڈ پمپ کے نیچے رکھا اور ہینڈ پمپ چلا کر دیگچا پانی سے بھرنے کے بعد اٹھا کر باورچی خانے میں چلے آئے، جہاں ملانی جی مٹی کے چولہے میں آگ لگا چکی تھی۔ بھگونا چولہے پر رکھ کر وہ پھر سے صحن میں آ گئے اور بالٹی میں ہینڈ پمپ سے پانی بھرنے لگے۔ بالٹی بھر گئی تو انہوں نے ہینڈ پمپ چلانا بند کر دیا اور باورچی خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر چولہے پر رکھا پانی گرم ہو چکا تو کپڑے سے پکڑ کر بھگونا اٹھایا، وہ صحن میں آ گئے اور دیگچے کا گرم پانی بالٹی کے ٹھنڈے پانی سے مکس کر کے نیم گرم پانی تیار کرنے لگے۔ ادھر ملانی جی چولہا بجھا کر کمرے میں آ گئی۔ لا، بچے کو نہلا دوں۔ وہ بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولی۔ سائیں نے انہیں دیکھا، پھر بچہ انہیں دینے کے بجائے گود میں لیے باہر آ گیا۔ ہینڈ پمپ کے پاس ہی کپڑے اور برتن دھونے کے لیے مخصوص جگہ تھی۔ وہاں رکھی چوکی پر آ بیٹھا اور بچے کو ران پر لٹا کر رگڑ رگڑ کر ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھونے لگا۔ ملانی جی کہیں وہ بچہ انہیں نہیں دے گا، اس لیے انہوں نے دوبارہ اس سے بچہ نہیں مانگا اور چوکی اٹھا کر اس کے پاس آ بیٹھی، جو اب بچے کے گرد لپٹے کپڑے ہٹا رہا تھا۔ پھر اس نے دونوں پاؤں جوڑ کر بچے کو پیروں پہ رکھ لیا۔ ملانی جی بالٹی میں سے پانی کے مگ بھر بھر کر بچے پر انڈیلنے لگیں اور وہ ایک ہاتھ سے بچے کو، دوسرے ہاتھ سے اس کے جسم کو نرمی سے صاف کرنے لگا۔ بچہ ٹھنڈ اور پانی سے پریشان ہو کر رونے لگا۔ وہ دونوں پورے اطمینان سے اسے غسل دیتے رہے۔ جب وہ پاک ہو چکا تو مولوی صاحب نے ایک تولیہ سائیں کے ہاتھوں میں پکڑایا، جس میں بچے کو لپیٹ کر وہ کمرے میں آ گیا۔ ملانی جی اور مولوی کمرے میں آئے تو وہ بچے کو تولیے سمیت چارپائی پر لٹائے اس کے جسم کو خشک کر رہا تھا۔ اب اس کے لیے کپڑے کہاں سے لاؤں؟ ملانی جی بولی تو مولوی عبدالخالق نے کہا، سورج تو نکلنے دے، اس کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ پھر ایسا کرتی ہوں، گرم چادر نکال لیتی ہوں، ابھی اس میں لپیٹ دیتے ہیں۔
بولتی ہوئی وہ صندوق سے گرم چادر نکالنے لگی۔ پھر جب بچے کو گرم چادر میں لپیٹ چکے تو مولوی صاحب سائیں سے بولے، لا، بچہ مجھے دے دے۔ اس نے کچھ کہا تو نہیں مگر بچے کو سینے میں بھینچ لیا۔ مولوی عبدالخالق متبسم لہجے میں بولے، اس کے کان میں اذان دینی ہے یا پھر تو اذان دے دے۔ اس نے ان کی بات سنی اور پھر بچہ انہیں دے دیا۔ ملانی جی دودھ گرم کرنے چلی گئی اور مولوی صاحب بچے کے کان میں ذات کبریائی بیان کرتے ہوئے اذان کے الفاظ اس کے سماعتوں میں اڈیلنے لگے۔ اذان کی ادائیگی کے بعد انہوں نے بچہ اس کی گود میں ڈالا تو اس کی بے چینی کو محسوس کر کے مسکرانے لگے۔ ملانی جی دودھ گرم کر کے لائیں تو انہوں نے بچے کو دودھ پلانے کی پیشکش نہیں کی بلکہ چھوٹے ٹیبل پر دودھ کا پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اسے تو بچے کو چمچے سے دودھ پلانا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اور بھی رونے لگا۔ آخر کئی بار کی ناکام کوششوں کے بعد بچے کے حلق میں دودھ کے چند قطرے چلے ہی گئے۔ پتہ نہیں پھر اس کا پیٹ بھرا کہ نہیں، مگر زیادہ دودھ گرا کر تھوڑا سا پی کر وہ کچھ دیر بعد سو گیا تھا۔ وہ سوئے ہوئے بچے کو گود میں لے کر بیٹھا رہا۔ پھر جب لگا کہ وہ گہری نیند میں چلا گیا ہے تو بہت آہستگی سے اسے بستر پر لٹا کر اٹھ گیا۔ شرٹ وہ پہلے ہی پہن چکا تھا۔ پھر کسی کی طرف دیکھے بغیر چلتا ہوا گھر سے چلا گیا۔ مولوی صاحب دروازہ بند کر کے اندر آئے تو ملانی جی بستر پر بچے کے پاس بیٹھی دھیرے دھیرے اسے تھپک رہی تھیں۔ مولوی صاحب دوسری طرف سے چارپائی پر بیٹھ کر بچے کو دیکھنے لگے جو بڑے معصوم انداز میں سو رہا تھا۔ میں تو پریشان ہو گئی ہوں مولوی صاحب، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے اور اسے کہاں سے مل گیا۔ بتا تو رہا تھا کہ جھاڑیوں سے ملا ہے۔ وہ چپل اتار کر پاؤں اوپر اٹھا کر آرام سے بیٹھے اور رضائی اپنے اوپر پھیلاتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ملانی جی کو ان کا انداز ذرا نہ بھایا۔ جھاڑیوں سے ملا ہے، انہوں نے منہ بنایا۔ بھلا بچے جھاڑیوں میں اگا کرتے ہیں؟ ایسا ہوتا نا مولوی صاحب تو دنیا میں کوئی بھی بے اولاد نہ رہتا۔ میں آپ جھاڑیوں سے 2-4 بچے اٹھا لاتی۔ اس پاگل نے ایک بات کیا کہہ دی، آپ تو ایمان لے آئے۔ تم اب بھی اسے پاگل کہہ رہی ہو؟ ان کا اشارہ کچھ دیر پہلے کے اس کے رویے کی طرف تھا۔ ملانی جی بھی ایک پل کو خاموش ہو گئیں، پھر عاجزی سے بولیں، میں تو وہی کہتی ہوں جو نظر آتا ہے۔ پھر اس کی بات پہ واقعی دل نہیں ٹھہرتا۔ کوئی بھلا کیوں اپنا بچہ جھاڑیوں میں پھینکے گا؟ چلے لڑکی ہوتی تب بھی مان لیتے کہ 1400 سال پہلے کی جہالت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، مگر یہ تو لڑکا ہے۔ تو بہت بھولی ہے ہاجرہ، اور میں کوئی برا قیاس کرنا نہیں چاہتا، پر اتنا سمجھ لے، جس عورت نے بچہ گود سے نکال پھینکا وہ اس پر دعویٰ نہیں کرے گی، کر سکتی ہی نہیں، اور جو دعویٰ کرتی ہو وہ اپنا بچہ خود سے جدا نہیں کرے گی۔ اب اور کیا کہوں؟ تو یہ بات ذہن سے نکال دے کہ اس کی ماں دکھ میں ہوگی، اس نے کسی سکھ کی خاطر ہی اپنی اولاد خود سے دور کی ہوگی، اور بس اب اس بارے میں اور کوئی بات نہ کرنا، کہ بات سچ ہوئی تو غیبت ہے، جھوٹ ہوئی تو بہتان اور گناہ، دونوں صورتوں میں ہے۔ خود کو سمجھا لے کہ اس کا رزق اس گھر میں لکھا تھا اور یہ اپنا حصہ لینے آیا ہے۔ اللہ کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ اسے یہاں بھیجا ہے تو اس میں بھی کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی، اس کے کھیل وہی جانے۔ تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے مولوی عبدالخالق وضو کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مسجد سے نکل کر مولوی عبدالخالق تسبیح کے دانے گراتے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ ملانی جی کو جو دروازے میں کھڑے دیکھا تو ٹھٹک کر رک گئے۔ انہیں یاد نہیں آیا کہ 25 سالہ ازدواجی زندگی میں کبھی ملانی جی نے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کا انتظار کیا ہو۔ حیران ہوتے وہ ان کے پاس چلے آئے اور ان کے الجھن بھرے چہرے پر نظر ڈال کر پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ آیا ہوا ہے۔ ملانی جی پریشانی سے گویا ہوئیں۔ کون؟ بولتے ہوئے مولوی صاحب نے ان کے اوپر سے اندر گھر میں نظر ڈالی، پھر انہیں سائیڈ میں کر کے گھر کے اندر چلے آئے۔ خالی صحن کو دیکھتے ہوئے بیٹھک میں آ گئے۔ بچہ جاگ چکا تھا اور سائیں اسے گود میں لیے چارپائی پر بیٹھا تھا۔ حالانکہ وہ یک ٹک بچے کو دیکھ رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں دلچسپی سے خالی تھیں اور نہ ہی وہ بچے سے کھیل رہا تھا۔
مگر بچے کو اس کی موجودگی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے نرم ہاتھ اس کے سینے پر مارتا اور کبھی اس کی داڑھی میں الجھا کر کھینچتا۔ بہت مگن لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں سائیں نے مولوی عبدالخالق کی موجودگی کو محسوس کیا یا نہیں، کیونکہ ان کے آنے کے بعد بھی وہ انہماک سے بچے کو دیکھتا رہا تھا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر مولوی عبدالخالق پیچھے کھڑی ملانی سے بولے، دکان کھولنے کا وقت ہو گیا ہے، میں دکان کھولتا ہوں، تم ناشتہ بنا لو، لیکن آج ناشتہ 3 لوگوں کا بنانا ہے۔ وہ یوں بول رہے تھے جیسے روٹین کی بات ہو، پھر جا کر دکان کا دروازہ کھولنے لگے۔ مولانی جی 2 کے بعد تیسرا پراٹھا بیل رہی تھی کہ انہوں نے سائیں کو کمرے سے نکل کر باہر جاتے دیکھا اور وہ جھنجھلاتے ہوئے پراٹھا لپیٹنے لگی۔ جنگل میں لگی آگ کی طرح گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ سائیں کسی کا بچہ اٹھا لایا ہے جو اب مولوی صاحب کے گھر میں پل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ مولوی صاحب کا بہت احترام تھا، مگر بات ہی ایسی تھی کہ اسی شام کی بیٹھک میں یہ ذکر چل نکلا۔ ایک بات سنی ہے مولوی صاحب، پتہ نہیں سچی ہے کہ جھوٹی، پر سارے پنڈ میں شور مچا ہے کہ سائیں کسی کا بچہ اٹھا لایا ہے۔ جھوٹ سنا ہے، جبار عرف جیرے کی بات پر مولوی عبدالخالق نے کہا، وہ کسی کا بچہ نہیں اٹھا لایا، بلکہ بچے کے والی وارث خود بچے کو اس کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ لیکن بچہ ہے کس کا؟ ایک اور نے کہا، دیکھ نیاز محمد، ہمیں تو اس کی نگہبانی کا فرض سونپا گیا ہے، سو ہم کر رہے ہیں، باقی کی باتیں تو اللہ جانے۔ انہوں نے متانت سے جواب دے دیا، مگر ملانی جی ضد ہوئے جا رہی تھیں۔ عقل کی بات کر زینب، جس نے رات کے اندھیرے میں بچہ ویرانے میں پھینک دیا، کوئی کہاں سے اس کا پتہ ڈھونڈے؟ ان کی بات پر زینب بولی، یہ بھی ہے، پر کچھ دن انتظار کر کے دیکھ لیں، شاید کوئی اسے لینے آ جائے۔ زینب تو واقعی کم عقل ہے، ایک دوسری عورت بولی، اگر لینے ہی آنا تھا تو کوئی چھوڑ کے کیوں گیا؟ لیکن ملانی جی، معاملہ تو مشکوک ہے، کوئی کیوں اپنا بچہ پھینکے گا، وہ بھی اتنے سونے منڈے کو؟ میرے گھر والے نے منڈے کے چکر میں 3 بیاہ کر لیے، اب کہتا ہے چوتھا کرے گا، بھلا کوئی وارث کو بھی پھینک دیتا ہے؟ اب کیا کہوں سیدہ، بات تو میری عقل میں بھی نہیں آتی، پر مولوی صاحب کہتے ہیں برا قیاس نہ کرو۔ ملانی جی نے کہہ کر اس ٹاپک کو ختم کر دیا۔ صحن میں چارپائی بچھا کر بیٹھی عورتیں دھوپ سینکتے ہوئے اپنے اندازے لگاتی نہیں، جبکہ وہ جس کی ذات بنی ہوئی تھی سائیں کی گود میں لیٹا مزے سے انگوٹھا چوس رہا تھا۔ دھوپ اتر گئی تھی اور مولوی عبدالخالق کے گھر کا آنگن بچوں سے بھر گیا تھا۔ برابر برابر 2 دریاں بچھی تھیں۔ ایک دری پر بیٹھے بچے ہاتھوں میں قرآن لیے لہک لہک کر قرآن پڑھ رہے تھے، اور دوسری دری پر وہ بچے بیٹھے تھے جو قرآن کا سبق لے کر یاد کر چکے تھے اور اب اپنے اسکول کی کتابیں کاپیاں لے کر بیٹھے ہوم ورک کر رہے تھے۔ سائیں نے آج پہلی بار دن میں مولوی صاحب کے گھر کا رخ کیا تھا، حالانکہ کچھ دنوں سے وہ برابر ان کے گھر کے چکر لگا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بچے کے ساتھ گزارتا، پھر اٹھ کر چلا جاتا، مگر جتنی دیر بھی وہاں رہتا بچے کے سارے کام خود کرتا اور بچہ بھی اس سے مانوس ہو گیا تھا۔ وہ اسے پہچاننے لگا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرا کے یوں اپنے ہاتھ ہلاتا جیسے اسے بلا رہا ہو، پھر جتنی دیر اس کے ساتھ رہتا کھیلتا رہتا، روتا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ سائیں دروازے پر آ کر رک گیا تو بچے تجسس سے اسے دیکھتے ہوئے آپس میں کھسر پھسر کرنے لگے۔ حساب کا سوال سمجھاتے ہوئے مولوی عبدالخالق نے دروازے کی طرف بچوں کی دلچسپی محسوس کر کے سر اٹھا کر دیکھا، پھر سائیں پر نظر پڑتے ہی بشاشت سے بولے، او جھلیا، باہر کیوں کھڑا ہے؟ اب تو اس چوکھٹ پر تیرے نام کے تعویذ گڑے ہیں، سیدھا اندر چلا آ۔ اور چلتا ہوا وہ اندر آیا اور مولوی عبدالخالق کے ساتھ دری پر بیٹھ گیا۔ اسے چپ دیکھ کر مولوی عبدالخالق نے کہا، کاکے سے ملنے آیا ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، پھر کہا، مجھے بھوک لگی ہے۔ سبحان اللہ، مولوی صاحب نے بے ساختہ کہا، پھر آوازیں دینے لگے، ہاجرہ، او ہاجرہ، کھانا لے کر آؤ بھائی، لیکن 1 منٹ۔ انہیں کچھ خیال آیا تو بول کر مانا خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ کھانا تو ضرور ملے گا،
پر پہلے ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ مولوی عبدالخالق اس کے استفسار کو سمجھ گئے تھے، لیکن اسے کچھ بتانے کے بجائے وہ اشارے سے ایک بچے کو پاس بلانے لگے۔ ادھر آ۔ بچہ پاس آ گیا تو بولے، جا کر جبار سے کہہ کر اپنا تام جھام اٹھا کر چلا آئے۔ جبار کون؟ جیران آئی۔ بچے نے معصومیت سے بولتے ہوئے تصدیق چاہی تو مولوی صاحب ماتھا پیٹ کر بولے، تم لوگ نام بگاڑنے سے باز نہ آنا۔ ہاں بھائی، جا کر جیرے نائی سے کہو میں نے بلایا ہے۔ اور بچہ ان کے کلسنے پر محظوظ ہوتا باہر بھاگ گیا۔ اسے بھیج کر مولوی عبدالخالق سائیں کی موجودگی کو فراموش کرتے ہوئے بچوں کو پڑھانے لگے۔ سلام مولوی صاحب۔ جبار نے دروازے پر سے ہی سلام جھاڑا۔ مولوی صاحب اس کے سلام کا جواب دیتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنا سامان ساتھ لائے ہو؟ جی مولوی صاحب، سب اٹھا لایا۔ اس نے اپنے کندھے سے لٹکے لکڑی کے صندوق کو تھپکا۔ پر آپ کے بال تو جمعے کو ہی تراشے تھے اور خط بھی بنایا تھا، پھر کیسے بلانا ہوا؟ اس کی بات پر مسکرا کر مولوی صاحب نے سائیں کی طرف اشارہ کر کے کہا، تیری ضرورت مجھے نہیں اسے ہے۔ پھر اس کے پاس آ کر بولے، چل اٹھ، بہت پھر لیا اس طرح، اب تجھے انسان کا بچہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد اندر سے میز اور کرسی منگوا کر اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ جبار پھرتی سے اپنا سامان نکال کر میز پر رکھتا جا رہا تھا۔ سائیں کے جی میں جانے کیا آئی کہ آئینہ اٹھا کر اس میں اپنا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ چہرہ جسے مدت سے دھویا نہیں گیا تھا، بڑھے بالوں اور نہ تراشیدہ داڑھی میں چھپا ہوا تھا۔ اسے جیسے خود بھی اپنی پراگندہ حالی پر یقین نہیں آیا۔ داڑھی کے چپچپاتے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنے اصل روپ کو یاد کرنا چاہا، پر حیرت کی بات تھی کہ اسے اپنی صورت یاد نہیں آئی، اور آتی بھی کیسے؟ آئینے میں نظر آتا اس کا چہرہ اس قدر اجنبی تھا کہ اس میں اسے پرانے نقوش ڈھونڈ پانا مشکل ہوتا۔ جبار نے اس کے کندھوں پر تولیہ ڈال کر سر کے بال تراشنا شروع کیے۔ اس نے مدت سے سر نہیں دھویا تھا اور نہ بالوں میں تیل لگایا تھا، سو اب ان کی حالت جھاڑ جھنکاڑ جیسی ہو رہی تھی جسے کاٹنا آسان کام نہیں تھا، پر جبار اپنے کام کا کاریگر تھا۔ وقت آنے پر ہوئی تو اس نے بالوں کو تراش خراش کی حد تک صحیح حالت دے دی تھی۔ پھر اس نے داڑھی کے بالوں کو معقول حد تک چھوٹا کر دیا۔ جبار اپنی طرف سے کام ختم کر کے سیدھا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آئینہ اٹھا لیا۔ چہرہ اب بھی انجان ہی لگا تھا۔ بنا کچھ سوچے اس نے شیونگ کے لیے جھاگ بنا کر ہاتھ سے چہرے پر پھیلایا، پھر اس طرح لے کر شیو کرنے لگا۔ اب اس کے چہرے کو بلیڈ کی رگڑ کی عادت نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ مارا ہی تھا کہ چہرے پر کٹ پڑ گیا، مگر اس نے شیونگ روک کر خون صاف کرنے کی زحمت نہیں کی۔ اس کی حرکات و سکنات خوابیدہ سی تھیں، جیسے وہ اپنی پرانی عادتوں کو یاد کر رہا ہو۔ وہ آرام سے شیو کرتا رہا، مگر اب اس کے انداز میں احتیاط تھی۔ داڑھی ہٹا کر اس نے تولیے سے جھاگ منہ پر سے صاف کرتے ہوئے آئینے میں دیکھا اور ماضی میں جھانکا۔ اب بھی اس کے چہرے میں کچھ اجنبی سا تھا۔ مونچھوں کو صاف کر کے اس نے پھر آئینہ دیکھا، اب کہ اسے چہرے سے شناسائی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب کچھ بات بنی ہے، اپنی ٹھوڑی کو مسلتے ہوئے اس نے سوچا۔